बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो विजुअल्स देखे तो आज यौम पाकिस्तान है, पूरी कौम यौम पाकिस्तान मना रही है। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से तमाम अहले वतन को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 82 साल कबल हमारे आबा अजदाद ने लाहौर में इकट्ठे होकर एक नज़्मुल-लैन और एक अहद किया था, और वो ये था कि अगर आज़ाद हिंदुस्तान होता है तो उसमें हम दूसरे दर्जे के शहरी रहकर पसंद नहीं करेंगे कि वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। बेहतर ये है कि अपने लिए एक अलहदा रियासत का हसूल मुमकिन बनाया जाए जहाँ पर हम आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में अपनी मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आज 23 मार्च 2022 को जो पूरे पाकिस्तान में तो तकरीबात होती हैं, लेकिन मरकज़ी तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद में किया गया। मुसल्लह अफ़वाज की ज़बरदस्त किस्म की परेड का मुज़ाहरा किया गया। वहाँ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मौजूद थे। अब जो दिफाई क़ुव्वत है इसका बड़े खूबसूरत अंदाज में मुज़ाहरा किया गया। और एक और बड़ी अच्छी बात ये थी कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का जो इजलास हो रहा है पाकिस्तान में, आज उसका इख्तितामी इजलास मुकम्मल हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुश्तरका एलामिया भी पढ़कर सुनाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो भी आज की इस तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद विटनेस किया पाकिस्तान की अफ़वाज और जो हमारे दस्ते थे, फिर किस तरह खूबसूरत PF का पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास था, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। और आज की खूबसूरती ये भी थी कि पाकिस्तान के साथ साथ हमने देखा सऊदी अरब, बहरीन, उज़्बेकिस्तान के दस्तों ने भी शिरकत की। एक तो इस सवाल से ज़रूर बात करेंगे कि 82 साल आज हम जब यौम पाकिस्तान को मना रहे हैं तो ये जानने की ज़रूरत करेंगे कि ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हमने उस वक़्त एक मंजिल का तयन किया था, 7 साल के अरसे में हमने वो पा लिया। आज का पाकिस्तान क्या कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के मुताबिक है? बहुत कुछ हासिल किया लेकिन क्या कुछ खोया? और अपने आप को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं? अक़वाम आलम में कैसे अपना वो मुकाम दोबारा खड़ा कर सकते हैं या ला सकते हैं जो हमारे असलाफ की सोच थी? दूसरा, OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ज़रूर हम करेंगे। मुश्तरका एलामिया सामने आ गया है। अब पाकिस्तान के पास ये चेयरमैनशिप है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जो सुलगते हुए मसाइल हैं, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का, फ़लस्तीन का, और जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है और जो हक़ इस्तिसाब राय तस्लीम किया गया आलमी सतह पर, उसको दिलवाने के लिए रेजोल्यूशंस से बढ़कर क्या मैकेनिज़्म तैयार किया जाए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब, DSNG लिंक पर। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा इस तरह के मौक़ों पर प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नशिस्त कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और जानेंगे कि ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें क्या पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल किए। आपका बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब। और हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत हैं खालिद चौधरी साहब। खालिद चौधरी साहब नॉर्वे में मुकीम है, पाकिस्तानी हैं, लेकिन वहाँ पर माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। कश्मीर पे नॉर्वेजियन लैंग्वेज में आपने किताब भी लिखी है, अपने साथ भी लेकर आए, वो भी उसका अक्स भी आपको दिखाएंगे। और आज इस्लामाबाद भी इसलिए मौजूद हैं कि यौम पाकिस्तान के दिन इन्हें सितारा कायदे आज़म से नवाजा गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, जो इनकी खिदमत रही हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू पाकिस्तान। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। अली मोहम्मद खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यौम पाकिस्तान बिलाशुबा हम कह रहे हैं कि हमने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की, जिस तरह पाकिस्तान ने 1947 में अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं भी हासिल कर पाए। आज का पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ इस वक्त हुक्मरान जमात है, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या लाएमल इख्तियार करना होगा? अभी भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सियासी गैर यकीनी है, पोलराइजेशन है, और एक कौमी एजेंडे की तरफ हम नहीं बढ़ पाए अभी तक। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वसल्लम। सबसे पहले तो आज पूरी कौम को 23 मार्च एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो, और 75 साल भी इंशाअल्लाह जो है हमारे वो इस साल अगस्त में पूरे हो जाएंगे आज़ादी को हासिल हुए हुए। ये बहुत काफ़ी अरसा है,
آج صدر مملکت نے انعامات بھی دیے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. خاص کر چوئی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ستارہ قائد اعظم ملا ہے. بڑے اس میں ایکنالجمنٹ ہوئی ہے بہت سے لوگوں کی جنہوں نے ہماری سول سوسائٹی سے اور ہمارے آرمڈ فورسز سے جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے جو لوگ اپنے اس مملکت خداداد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور آج مجھے بڑا احساس ہوا، پہلے بھی آتا تھا لیکن آج بھی جس طرح سے میں نے وہاں دیکھا، چوئی صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، یہ ایک احساس ہوا کہ خدا نخواستہ ہماری ریاست جو ہے، ہمارا حکومت، ہماری ریاست خدا نخواستہ اندھی بیری نہیں ہے. اگر آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس میں ایسے سپاہی بھی تھے جنہوں نے قربانیاں دی، ایسے پولیس کانسٹیبل بھی، ایسے حساس اداروں کے لوگ بھی، پھر عام لکھاری بھی، خواتین جو ہے ایکٹریسز بھی، تو سائنٹسٹ بھی، فزکسٹ بھی، ڈاکٹرز بھی. تو جن لوگوں نے جو ہے اسٹوڈنٹس، جن لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں کام کیا، ایک انسان کا خیال ہوتا ہے نا میں نے کر دیا کسی کو نوٹس ہی نہیں ہے. آج صدر مملکت کے لیول پہ ایکنالج ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے تو اللہ کے ہاتھ تو ہے ہی ہے، کیونکہ 27 رمضان کو بنا ہوا ملک ہے. یہ مذاق نہیں ہے انوار بھائی، لیکن ریاست بھی ایکنالج کرتی ہے، حکومت بھی ایکنالج کرتی ہے. آپ نے پوچھا کیا، میں دیکھیں 23 مارچ کے دن میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے. ایک تو اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اور میں ہم سب آزاد مملکت میں ہیں. جو لوگ آزاد ملکوں میں نہیں ہیں جا کے دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہماری اور آپ کی بہن مسکان جو ہے، جس طرح سے اس کے نقاب پہ حملے ہوئے، ان کے بچیوں کی عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے پاس آزادی نہیں ہے. آج سے بہت سال پہلے جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، میں بے شمار بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں. مجھے اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ اس جس کو منٹو پارک کہتے تھے، جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، تو میں اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں کہ میرے دادا پیر محمد صاحب بھی جب آل انڈیا مسلم لیگ میں ایک ورکر کے طور پہ مردان سے گئے، قافلوں کو ساتھ لے کے گئے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، قرارداد لاہور پاس ہوئی، پھر تحریک پاکستان میں انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، بہت سے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی، ان میں میرے دادا بھی شامل تھے. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد اللہ نے جو ہے لیاقت علی خان صاحب اور اس سے پہلے قائد جو ہے ہم سے جلدی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ان کو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قائد چاہتے کیا تھے اور ہم رول کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں یہ موجودہ کرائسس یا چیزیں یہ ہو جائیں گی، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کے دادا نے قطر آپ کے دادا نے پاکستان بننے کی قرارداد میں شرکت کی اور آج ماشاءاللہ ان کے پوتے وزیر ہیں. تو زبردست قسم کی یہ ایک، آپ ظاہر بات ہے تھرڈ جنریشن میں ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ چونکہ منسٹر ہیں، تو جو دادا کا آپ کے خواب تھا اس کو مکمل کرنے میں کہاں تک کامیابی ملی علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اندھیروں کی طرف بہت دیکھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کوئی کمزور ملک بھی نہیں ہے، پاکستان بہت مضبوط ملک ہے الحمدللہ. ہمارے بہترین انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی بہترین انٹر سروسز ہے، نیوکلیئرلی آرمڈ اسٹیٹ ہیں. دنیا میں ہماری ایک عزت ہے اور بن رہی ہے. جس طرح عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دنیا میں ہماری عزت بڑھا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں بنیاد میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو ہم نے دور کرنا ہوگا. علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارے قائد اعظم نے سن 40 میں قرارداد پاس ہونے کے بعد سن 42 میں ان سے ایک جگہ پوچھا گیا، آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک بڑے اجتماع سے سپیچ کرتے ہوئے قائد نے فرمایا تھا، یہ بات میری غور سے سنیے گا اور میں بے شمار 23 مارچ، 6 ستمبر، 14 اگست کے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ قائد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو ایک تو ہم نے اپنے ملک کا سسٹم صحیح معنی میں قرآن پہ بیس نہیں کیا، پھر ہم نے سودی نظام کی طرف چلے گئے، پھر ہم نے یہاں اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس لحاظ سے ہم نے نہیں بنا پائے جس طرح ہمیں بنانا چاہیے تھا. پھر جس شعبے میں جس آدمی کی جو رسپانسبلٹیز تھی، آرم فورسز کو انہوں نے بتایا، بیوروکریسی کو بتایا، سیاستدانوں کو بتایا، اسٹوڈنٹس کو بتایا، انہوں نے وکلاء کو بتایا، انہوں نے سائنسدانوں کو بتایا. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا. میں چونکہ بات میری طویل ہو رہی ہے، معذرت خواہ ہوں، صرف ایک بات پہ میں ادھر رک جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے سبی دربار میں سن 1948 میں ایک بات کی تھی جس پہ دیکھیں ہم نے کیا اس پہ عمل کیا. ابھی عمران خان صاحب تو سنت رسول کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بھی بنا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا بیچ کے 70 سال ہم نے ضائع اس لحاظ سے نہیں کیا کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جو اسلامک ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری قائد نے دی تھی اسد صاحب کو، اس پہ کیوں ہم نے عمل نہیں کیا. میں اس سپیچ کے اس نقطے پہ رک جاتا ہوں. قائد نے فرمایا تھا سبی دربار میں
فرمائیں کہ اٹ از مائی فرم بلیف دیٹ our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. یہ اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. جتنا ہم اپنے ملک کو اس بنیاد کی طرف لے کے جائیں گے جس کے لیے ملک بنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور تب تک پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے, آگے بہت روشنی ہے. ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ رسول کو ماننے والی ہے, لیکن ہمیں محنت جاری رکھنی ہے. اور آخری بات, جس طرح چوئی صاحب نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے, ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے ملک نے تو مجھے اتنا دیا, میں نے اپنی مدر لینڈ کو کیا دیا. This is my request. ٹھیک ہے, میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا. میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نجم ثاقب صاحب ضرور جاننا چاہوں گا سر, چونکہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت سے داخلی چیلنجز کا سامنا ہے, وہاں خارجی چیلنجز بھی ہیں. ویسے پاکستان کے لیے آنر ہے کہ OIC کانفرنس کا انعقاد, اور 3 ماہ میں دوسری یہ بڑی اکٹھ ہے. اس سے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی, ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا OIC کا آن افغانستان. اب پورا ایک ریگولر کونسل آف فارن منسٹرز کا کانفرنس کا انعقاد ہوا. اب وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایز چیئرمین اس کو 1 سال چلائیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم نے اہداف حاصل کیے جس کے لیے OIC کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا. مشترکہ اعلامیہ کے اہم چیدہ نکات آپ کے سامنے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی بات کر رہے تھے منسٹر صاحب, تو وہاں سے شروع کروں گا مختصراً. اپنا مجھے یاد پڑتا ہے ریڈیو کے کسی انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خواب کیا ہیں. جی. تو میں نے کہا کہ میرا پہلا خواب یہ تھا کہ جس وقت میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہو رہے تھے تو میں اس وقت وہاں موجود ہوتا. دوسرا خواب یہ تھا کہ قائد اعظم نے جب 1923 مارچ کے بعد ایک سلسلہ شروع کیا جو 7 سال تک چلا, تو میں کسی جگہ پہ کچھ چھوٹے سے سپاہی کے طور پہ موجود ہوتا, اور پھر میں اپنے بچوں کو بتاتا کہ میں قائد کے بالکل ساتھ تھا, ان کے ہم رکاب تھا, ان کے ساتھ ساتھ چلتا, ان کی خدمت کرتا, اور ان کی تعظیم اور عزت کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتا. جب بھی 23 مارچ آتا ہے تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 1940 میں جو ایک وعدہ کیا گیا, اس کو 7 سال کی جد و جہد کے بعد جب انہوں نے, یعنی ہندوستان وہ جو اس وقت کے جو تھے ہندو اور وہ ان کی قیادت جو تھی, انہوں نے کہا جی کوئٹ انڈیا, تو میرے قائد نے کہا کہ ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ. اور اس کے بعد سے آج, اور آپ نے بڑا اچھا اپنے انٹرو میں بولا ہے کہ ہم لوگ ایک آزاد یعنی مملکت کے شہری ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئیں ماضی میں اس کو نہیں مانتا. میں کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ 350 سال انوار لگتے ہیں امریکہ کو امریکہ بنتے ہوئے. ہم ابھی سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈینمارک ایسے ہے, سویڈن ایسے ہے, امریکہ ایسے ہے, تو پاکستان کدھر رہ گیا؟ او بابا ایک رائے یہ ہے کہ اگر غلطیوں کو نہیں اعتراف کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سن لو نا, یہ سارا اتار چڑھاؤ جو ہے قوموں کی زندگی میں آتا ہے. اپنے تجربات سے آدمی سیکھتا ہے, جو ٹھوکر لگے تو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ. ایک بات طے ہے کہ میرے پاکستان کا ایک شہری, اس کو اپنے ملک سے محبت ہے اور وہ ترقی کرنا چاہتا ہے. اب اس میں اگر اندر کے لوگ ہی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں, اگر آپ کے اندر سے ہی سازشیں شروع ہو جائیں, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں اپنے طور پہ جب دیکھتا ہوں اپنے پاکستان اور اپنے پاکستانیوں کو, یقین کیجئے کہ دل میرا خوشی سے اور مسرت اور انفساد سے بھر جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ذرا سا نم چاہیے, بس مٹی بڑی زرخیز ہے, اور اس کے لیے قیادت چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ قیادت ملے جو صرف آنیسٹی کی باتیں مت کرے, عمل کے بعد. یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا کہ قیادت, لیڈرشپ. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف. دیکھیے جو OIC کا یہ اجلاس ہوا ہے, اگر آپ پچھلے 47 اجلاس دیکھیں نا, تو میں اس کی اہمیت 3-4 فکروں میں بتا سکتا ہوں. جلدی سے بتاتا ہوں, آپ کے اور مہمان بھی ہیں. کچھ برسوں سے پاکستان اور کشمیر کا ذکر OIC میں نہیں ہو رہا تھا, اس دفعہ ہوا ہے, اور باقاعدہ طور پہ ہوا ہے. اور ایکسیلنسی طاہا نے, جو کہ OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں, سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ غور سے سنیے گا, کہ ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو جو اقدامات لیے, وہی 35A اور 370, وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں. انہوں نے OIC کا ذکر نہیں کیا, وہ اس وقت انٹرنیشنل لا کی بات کر رہے ہیں. یہ بڑی مضبوط سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ OIC کا امہ کا جو اس وقت فوکس ہے کشمیر کے اوپر, وہ انڈیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, اسلاموفوبیا. آپ کے اپنی منہ سے تعریف تو میاں مٹھو بنتا ہی ہے, لیکن جب سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں
کہ پاکستان نے اس محاذ پہ نہ صرف لڑائی کی بلکہ اس کو لیڈ کیا اور یونائٹڈ نیشنز نے 15 مارچ کا دن بنایا. اب ہم نے اس کو تعریف ہوئی آپ کی. تیسرا آپ کا افغانستان کا آتا ہے. اب افغانستان میں جو مبصرین میں سن رہا ہوں لوگوں کو وزیر خارجہ نہیں آیا افغانستان کے, کہ افغانستان کا وزیر خارجہ نہیں آیا. بھائی وہ پچھلی دفعہ تو آئے تھے, اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آئے تو یہ سازشی تھیریاں کیوں بیچ میں آ جاتی ہیں؟ بہت سارے ممالک سے فارن منسٹر نہیں ہے, بنگلہ دیش سے فارن منسٹر نہیں آئے. اب وہ دو طرفہ تعلقات کی بات ہے, حساب کتاب ہیں, کئی قسم کی ذاتی پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ سرکاری مجبوریاں ہوتی ہیں. کسی قسم کی سازشی تھیوری کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ سارے کا سارا یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. 3 مہینے کے قلیل عرصے میں 2 دفعہ OIC کراتے ہیں اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑا, اور اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اتنے پرامن طریقے سے, اتنے اچھے میٹیکولسلی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ جس کی آپ نے بات کی ہے, میں بڑی خوشی سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں, اپنے پاکستانیوں کو مبارکباد دے رہا ہوں اور تمام مسلمانوں کو دے رہا ہوں کہ یہ وہ بڑے عرصے کے بعد ایک بات آئی ہے کہ مسلمانوں کو درپیش جو چیلنجز ہیں, جس میں دہشت گردی ہے, ایکسٹریمزم ہے, اور بریکٹ کر دینا کہ یہ جی یہ چونکہ اسلامک مسلم, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک جہاد شروع کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور, اور یہ جہاد وہ نہیں ہے تلواروں والا کہ ہم اس کو پولیٹیکل سیاسی لیول پہ, سفارتی لیول پہ کچھ اس طریقے سے بتائیں گے کہ اسلام کا دہشت گردی اور ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, سب سے پہلے تو ہماری جانب سے مبارکباد وصول کیجئے گا. شکریہ. آپ کو ماشاءاللہ ستارہ قائد اعظم سے نوازا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک جو کشمیر پہ کتاب لکھی نارویجین لینگویج میں, اور میرے خیال میں یہ جو ابھی ہم بات کریں 5th جنریشن وار ہے, ہمیں بیانیہ اور اذہان کو تبدیل کرنا ہے, اس کے لیے یہ بڑی جو ہے وہ کرامت ثابت ہوگی. کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ اور دوسرا, آپ پارلیمنٹ کے بھی ممبر رہ چکے ہیں ناروے کے, کیا ایکسپیرینسز ہے, کس طرح یہ جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں, اسلاموفوبیا کی بھی ہم بات کر رہے ہیں بالخصوص ویسٹ میں, ان کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ بہت بہت انوار بھائی. سب سے پہلے تو میں علی بھائی کی بات کو لیتے ہوں کیونکہ آج یوم پاکستان کی تقریب ہے, تو اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ضرور. تو میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ اب ٹائم یوم پاکستان منانے کا نہیں ہے, اب یوم صداقت پاکستان منانے کا وقت آ گیا. 1940 میں جب یوم پاکستان کی قرارداد منظور ہو رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کا مسلمان بالکل متفق نہیں تھا. ایک بہت بڑی اکیڈمیاں, کچھ علماء, کچھ بڑے سیاستدان وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں, ہم متحدہ ہندوستان کے لیے کام کریں گے, علیحدہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ہم کام نہیں کریں گے. لیکن آج 82 سال کے بعد وہ جو تھے نئی بات سمجھ سکے تھے, لیکن محمد علی جناح, علامہ اقبال اور اس وقت جتنے تحریک آزادی پاکستان کے کارکنان تھے وہ سمجھ چکے تھے. آج 82 اپنے سالہ 82 ایئرز کے بعد وہ صداقت ثابت ہو گیا ہندوستان کی صورتحال کو دیکھ کے کہ اس لیے اس دن کو 2019 کے اقدام کے بعد, ہاں جی, کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یوم صداقت ہے کہ پاکستان کی صداقت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بی جے پی کی حکومت نے, اور وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ 15 سے 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے, وہ یہ آج صداقت ثابت کرتا ہے کہ وہ جو تھے وہ صحیح تھے اور سچے تھے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ہمارا خواب پورا ہوا کہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا, جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جو تحریک آزادی پاکستان کے کارکنان نے دیکھا تھا, وہ پورا ہو چکا ہے. وہ کیا چاہتے تھے, جس طرح ان کے دادا ابو گئے تھے وہاں پہ اس 1940 میں منٹو پارک میں, تو ان کا خواب تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک آزاد پاکستان کی شہری ہوں. اور آج پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پاکستانی, چاہے وہ اچھا ہے, برا ہے, نیک ہے, محب وطن ہے, اس میں کچھ خامی ہے, لیکن وہ ایک آزاد شہری کے طور پہ یہ تو آپ نے صحیح کہا. لیکن اقتصادی خود مختاری بھی آج کل بہت بڑا ایک ایشو ہے. اقتصادی مختاری, خود مختاری اور بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ہمارے ٹارگٹ ہیں, ہماری منزلیں ہیں, بہت سی آگے منزلیں ہیں, تو وہ ابھی ہم نے پور کرنی ہے. لیکن ان کا خواب جو ہے وہ بالکل پورا ہو چکا ہے کہ یہ نسلیں ہو چکی. اب رہی بات کشمیر کے حوالے سے, میں نے کشمیر کی کتاب اس لیے لکھی کیونکہ میں ناروے میں رہتا ہوں, اسکینڈینیویا میں. یہ لکھا ہے کیمپین آن کشمیر, کیمپین آن کشمیر, اٹ از اسٹرگل فار کشمیر. جی, اسٹرگل فار کشمیر. اور اس کی بیسیکلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اسکینڈینیویا کے اندر, اسکینڈینیوین زبان میں, نارویجن, سویڈش, ڈینش, کسی زبان میں بھی کشمیر پہ کوئی مواد موجود نہیں تھا. جو بھی تھا وہ انگلش میں تھا, اور وہ موسٹلی جو تھا گریٹ بریٹن سے ہی آتا تھا, اور اس میں سمجھتا تو ایک خاص اینگل سے لکھا گیا. تو میں نے سمجھا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ہم وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ہم جب کوئی کسی کو دیں مواد, کوئی بک دیں, کسی کو بتائیں کشمیر چکے ہے, تو ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے. تو یہ میرا مقصد تھا. کشمیر کے اوپر جو کتاب لکھی گئی تو اس میں جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے جو دیکھا تو اس میں 2-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. میں نے دیکھ کے حیران ہوا کہ بھی کشمیر جو ہے
ہندوستان نے پچھلے 75 سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن وہ کشمیر کو فتح نہیں کر سکا. آج دیکھیں کہ 75 ایئرز کے بعد ایک دو جو کشمیر کے لیے بولتے تھے، مفتی صاحب کی بھارت نواز نسل جن کو کہہ لیں، جو تھے، آج محبوبہ وہ مفتی بھی کے والد، جی اس موقف پہ آ گئے ہیں جو اس وقت کے کشمیریوں کو سردار ابراہیم کا تھا، جو چودھری غلام عباس کا تھا. یعنی کہ آج ایک بھی ایسی آواز نہیں کشمیر کے اندر جو یہ کہے کہ ہم ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے جو عوام ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے، ان کو آپ سلوٹ کریں، ان کو ہر طرح سے تحسین پیش کریں کہ اتنے جبر کے باوجود وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آج بھی ہندوستان جو ہے ایک دل بھی فتح نہیں کر سکا. قبضہ کرنا ٹھیک ہے، کوئی بھی فوج ہوتی ہے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، کر لیتی ہے، لیکن کشمیری جو ہے فتح نہیں ہوئی، کشمیر فتح نہیں ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کی ہسٹری ساری دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کشمیر میں سے ہندوستان نے آج جانا ہے، کل جانا ہے، 50 سال بعد جانا ہے، 100 سال بعد جانا ہے، ایک دن اس کو جانا ہے. اتنا لمبا نہیں کرتے. جی ہاں، اتنا لمبا نہیں کرتے، لیکن جب بھی اس کو جانا پڑے گا. اس کا اور کوئی سلوشن نہیں. وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا، جی کے جانا ٹھہر گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اگر سمجھے، اگر اس کی عقل کام کرے تو ہندوستان ول بی دی میجر بینیفیشری آف ٹو ریزالو دی کشمیر ڈسپیوٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ایمبیشنز ہیں ریجنل سپر پاور بننے کے، یہ کرنے کے وہ، لیکن اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب تک کشمیر کے اندر وہ اپنی ہٹ درمی اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی موقف اختیار کرے گا، ہر دھرم ہمسائے کا ہمیں سامنا ہے، ہمسائے کا سامنا ہے، اور اس سے اس نے پورے ریجن کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. ترقی نہیں ہو پا رہی بہت سے. لیکن اب جو ہم نے مثال کی ہے نا، ہمارے بہت سے جو ابھی خواب ہمارا پورا نہیں ہوا، اس کی ایک بیسیکلی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ کتنی ٹینشن ہے، ہمارے اتنے وسائل وہاں پہ ضائع ہو رہے ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات ہیں. یہ بات آگے آپ کہہ رہے تھے اسلامک فوبیا کی، میں اس پہ آتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اسلام فوبیا بات کریں گے، دیگر جو اہم نکات ہیں وہ بھی سامنے اٹھائیں گے اپنی نشست پہ. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. یوم پاکستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو OSCE کا ایک تاریخی اجلاس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا جس کا اعلامیہ سامنے ہے، اس کے نکات پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. اسلام فوبیا سر، میں آپ کی اجازت سے آتا ہوں. علی محمد خان صاحب، سر ایک نکتہ آپ کے سامنے بھی میں رکھنا چاہوں گا. ظاہر بات ہے OSCE اجلاس میں جو افتتاحی تھا اس میں نے دیکھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے جو 1.5 ارب مسلم آبادی ہے اور 57 ممالک ہیں تو اپنا ایک بلاک بنانا چاہیے، ایک اپنا متحدہ سٹانس ہونا چاہیے تاکہ جو عالمی دنیا میں اس وقت مسائل اور درپیش چیلنجز ہیں ان کا مل کر مقابلہ کر پائیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی میں نے سنا، وہ کہتے ہیں اب قراردادوں سے ہمیں آگے بڑھ کر جانا ہوگا، چاہے وہ جموں کشمیر کا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو ہے، روہنگیا مسلمانوں کا ایشو ہے یا افغانستان میں استحکام لانا ہے. کس طرح پاکستان ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام اور اقتصادی استحکام کی بھی ضرورت ہے. علی محمد خان صاحب، وہ اس وقت ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہے جو کہ زمینی حقائق ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک شارٹ ٹرم پولیٹیکل ٹرمائل کی بات ہے وہ تو حل ہو جائے گا، اور ویسے بھی قوم اب کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنی اقتدار کے لیے نہیں لیکن قوم کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ بڑی طاقتوں کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، پھر اقوام متحدہ میں جا کے اسلام فوبیا، بالخصوص حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت پہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا. مجھے یاد ہے جب ہماری حکومت آئی پہلے کوئی 6 مہینوں کے اندر ایک ایشو ہوا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، کہیں کوئی پتہ نہیں فرانس میں تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، کوئی کیریکیچرز کا ایشو ہوا ڈنمارک. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ نیشنل نیٹ ورک پہ ہماری PTV پہ آ کے سپیچ کی نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو. یہ ماضی میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں. جب سلمان رشدی نے، وہ ملعون آدمی نے وہ غلط کام کیا تھا، اس کے بعد کوئی ہماری لیڈرشپ اس طرح کھڑی نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو اس طرح کے سٹینڈ لیے ہیں، یہ تو قوم اب سمجھ گئی ہے کہ ہمارا اب ہم نے آگے ایک غیور قوم کی طرح جانا ہے. اور جس طرح ابھی ثاقب صاحب نے بڑی خوبصورت اور ہوپ والی باتیں کی ہیں، چوئی صاحب نے بھی، میں بس صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہم نے بڑی اچیومنٹس بھی کی ہیں
اور میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ 75 سال ایک ینگ نیشن میں اتنے سال نہیں ہوتے، لیکن 75 سال کافی سال ہیں بھی. ہم نے اس میں غلطیاں کی ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہم دیکھیں جب آپ صحیح کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، جب آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں. جب آپ اصلاح کرتے ہیں تو سالوں کا سفر مہینوں میں اور گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. اور وہ جو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین اماؤنٹس ٹو انسینٹی. تو دیکھیں سب سے بڑی جو ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ یہ ملک ہم نے بنایا کس پہ تھا؟ یہ ہم نے بنایا تھا لا پہ، لا الہ الا اللہ پہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود لیکن اللہ. ظلم کے خلاف بنا تھا یہ ملک، اور کشمیر میں ظلم ہی ہو رہا ہے نا. تو کشمیر کو ہم آزاد کیسے کر پائیں گے؟ کشمیر کو ہم آزاد ایسے کر پائیں گے جب تک پاکستان نہیں مضبوط ہوتا، جب تک پاکستان اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اکنامکلی. ملٹریلی تو ہو گیا، اکنامکلی اور انٹلیکچولی. اور جس طرح ابھی جب یہ ہوا تھا 5 اگست والا واقعہ جب مودی نے کیا، تو وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ جیسے لوگوں نے جو سٹانچ اپوننٹس تھے پارٹیشن کے، they were forced to say کہ جناح is vindicated. کہ جناح صاحب نے جب 2 نیشن تھیوری کی بات کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو he is vindicated. وہ جو ابوالکلام آزاد صاحب کی تھیوریاں تھیں اور جو اور لوگوں کی تھیوریاں تھیں کہ یہ ملک جو ہے نوزائیدہ ملک 10 سال نہیں سروائیو کرے گا اور 15 نہیں کرے گا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا کو کہ دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ملک کو خراب نہیں کر سکے. لیکن ہم نے کچھ بنیادی غلطیاں کی ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم اس کو صحیح معنی میں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے نہیں جا سکے. آج 75 سال بعد جو ہے آپ جو ہے اللہ کے کرم سے کوئی ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے ہیں جس میں غریب آدمی ہے، کہ غریب آدمی کس چیز میں سب سے زیادہ رولتا ہے؟ ایک ایجوکیشن، دوسرا ہیلتھ اس سے بھی زیادہ. کہ غریب کے پاس اگر پیسے نہیں ہے، ماں کا آپریشن کرنا ہے، یا باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا، یا چھوٹے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن جس پہ آ جائے اس کی بہت بڑی ہے. یہ چیزیں 75 سال بعد ہم دے رہے ہیں. وائی؟ کیا یہ خزانے میں پیسے نہیں تھے یا وہ سوچ نہیں تھی؟ دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب برابر لوگ ہیں. خطبہ حجت الوداع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو یہی تھا نا کہ گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کوئی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. تو پھر ہم نے کہاں سے فیفڈمز بنا دیے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم نے صرف اس بات پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی دوڑ سے ہی باہر کر دیا کہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو تمہیں ایج ملے گا، تو ان کو باہر کر دیا کہ تم خلافت کی دوڑ میں آ ہی نہیں سکتے. ہم نے اپنے ملک میں فیفڈمز بنا دی. یہ نواب کا بیٹا جو ہے آئے گا، فلانا آئے گا. ٹھیک ہے میرے دادا رہے، انہوں نے ایک مومنٹ کی، لیکن میں ایک سٹرگل کے بعد پہنچا ہوں اس جگہ پہ. میں کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کسی کا پوتا ہوں یا فلانا ہوں. تو یہ ہم نے اس ملک میں یہ کرنا ہے کہ عام آدمی کا پاکستان بنانا ہے، کہ عام آدمی کا بیٹا اسپائر کر سکے، ایک مزدور کا بیٹا اسپائر کر سکے کہ ایک دن میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا. ایک دفتر میں جو پی این ہے، جو چپراسی ہے، اس کا بیٹا اور بیٹی اسپائر کر سکے کہ میرا والد جس کو روز سلوٹ کرتا ہے، جس کے دفتر میں وہ پانی رکھتا ہے، میں ایک دن اسی دفتر میں گریڈ 22 کا افسر بنوں گا. ہمارے لوگ بنے، غریب گھروں سے بھی آئے، لیکن ہم نے وہ ماحول اس طرح سے ایکویلٹی کا نہیں دے سکے. اور سب سے امپورٹنٹ عدالت، وہ جو ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا ہے، کیا ہم وہ نظام دے پائے؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کو بھی عدالت میں جا کے حاضر ہونا پڑتا تھا، اور عملی طور پہ یہ چیزیں وہ ان کو فیس کرنی پڑتی تھی، ہمارے زعماء کو، ہمارے خلفائے راشدین کو. ہم نے ان چیزوں کی، یہ اسکینڈینیوین کنٹری، یہاں پہ یہ چوئی صاحب وہاں سے آئے ہیں، وہاں تو دیکھیں وہاں انہوں نے تو صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتے، باقی تو اسلام کی گورننس کے اصول جو ہیں سارے وہاں انہیں اپلائی کیے ہیں. اور خاص کر جب تک ہماری معیشت، میں تو کہہ کے تھکیا ہوں، میرا 9واں سال ہے پارلیمان میں، اور شکر ہے کہ خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے، اور پختونخوا میں تو اس پہ ہم قانون سازی بھی کر چکے تھے پچھلے 5 سال. سودی نظام سے جب تک نہیں نکلیں گے. اچھا قائد کی بات کرتے ہیں، آخری بات، کیونکہ میری بات سوری لمبی ہوگی دوبارہ. قائد نے آپ کو ڈائریکشن دے دی کہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے کیا کرنا ہے. آپ 1942 کی سپیچ ان کی نکالیں جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی تھی. 75 سال سے اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا. سود کے خلاف ہمارے فیصلے سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں، پھر کوئی ڈکٹیٹر آ کے بنچ توڑ دیتا ہے. یہ جو قائد نے فرمایا تھا، اس پہ میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. قائد نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ I shall watch with keenness the work of your research organization. اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں the work of your research organization and devising the banking principles in accordance with the Islamic economic principles. اور اس سپیچ میں یہ بھی کہتے ہیں
کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں the western economic system has given to the world nothing but 2 world wars, first world war and second world war. تو یہ چیزیں ہم نے اس پہ بیٹھنا ہے, سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, انٹلیکچوئلز نے, ہم سب نے اس پہ کرنا ہے, کیونکہ جب تک ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسی خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے, جناب فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. ہم اس سے بہت اچھا کر سکتے تھے. یہ ایسی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ میں ٹاپ کرنے کی کیپیبلٹی ہے کہ 95% مارکس لے سکتا ہے اور وہ اسکور کر رہا ہے 33-40%. تو اس پہ نہ خوش ہو کہ وہ پاس ہو رہا ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا سکتا تھا اور میں ہوں کدھر. وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. بالکل. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا نجم ثاقب صاحب, جو علی محمد خان صاحب نے کہا, میں تو تشخیص تو ہم کرتے ہیں, پاکستانی قوم اچھی اپنی جو ہے نا سیلف انٹروسپیکشن کر دیتی ہے, وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا چونکہ آپ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, جو ہمارے جو انٹرنل حالات ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری فارن پالیسی پر. دیکھیے وے فارورڈ سیدھا سیدھا سا ہے, وہ کہہ رہے کیپیبلٹی ہے, کر نہیں پائے. نہیں, اس کو کرنے تو دیں نا, اس کو جو کرنا کچھ چاہتا ہے اس کو کرنے تو دیں, زبردستی نہ کریں. لا اکراہ فی الدین. دیکھیے آپ نے وے فارورڈ کی بات کی ہے, سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ دنیا کو پہلے سمجھیے, جی دنیا کیسے جا رہی ہے, کیسے ترقی کر. وے فارورڈ کا مطلب ترقی کرنا ہے نا. تو آپ دیکھتے ہیں ارد گرد, جب دیکھتے ہیں, اب مثال کے طور پہ غیرت کا لفظ ہے, انگریزی میں ہے ہی نہیں. مجھے بتائیے غیرت کو انگریزی, آنر کدھر ہے غیرت؟ کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں ہمارے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, جو کہ ویسٹ میں خاص طور پہ یا رشیا میں یا چائنا میں, جو ٹوٹلی ایک مختلف دنیا ہے, وہاں یہ ہے ہی نہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ آپ کا آتا ہے قومی مفاد, جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی چائنا کے ساتھ بڑی ہماری دوستی ہے. کیا آپ کے خیال میں کل خدا نہ خواستہ پاکستان کا انٹرسٹ یا چائنا کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے آپس میں, تو وہ اس لیے آپ کے ساتھ ہوں گے کہ آپ کی بڑی پہاڑ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے؟ وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں گے. اس کی مثال میں آپ کو کشمیر پہ دیتا ہوں. پاکستان اور چائنا کی دوستی بہت زبردست ہے, دنیا مانتی ہے. ان کے وزیر خارجہ اس وقت تشریف لا رہے ہیں, نان OIC ممبر ہے, اس کے باوجود مہمان خصوصی کے طور پہ. مجھے یہ بتائیے کہ چائنا نے کشمیر کے بارے میں کیا کیا ہے, پاکستان کی کیا مدد کی ہے؟ ذرا اس پہ سوچئے گا. وہ اور انہوں نے ٹھیک کیا ہے. دیکھیے ہر ملک جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے, جتنی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ ان کی, اور یہ بھی اب ایک عجیب یعنی امر واقعہ ہے کہ 1962 میں ان کی جنگ ہوتی ہے ہندوستان کی چائنا کی, لیکن ٹریڈ چلتی رہتی ہے. تو ہم نے کچھ اصول سیکھنے ہیں, ہم نے ہٹ دھرمی اپنے طور پہ تو نہیں دکھانی. اور اگر دنیا کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو دنیا کے ساتھ مل کے آپ نے چلنا ہے, شانہ بشانہ, اپنے اعتقادات, اپنے آپ کے جو بلیف سسٹم ہے اس کو رکھتے ہوئے. دیکھیے میں نے ساری زندگی شراب نہیں پی, میں 35 سال تک یعنی پاکستان فارن سروس میں رہا ہوں, دنیا بھر کے 5 کانٹیننٹس میں گیا ہوں, میں نے اپنے ملک کو سرو کیا ہے, میں نے شراب نہیں پی. تو کیا میں نے ڈپلومیسی نہیں کی؟ تو کچھ تصور ایسے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ کے دیکھنا ہے کہ بھئی ضروری ہے کہ آپ وہی کریں جو دنیا کر رہی ہے. کیا کوئی رستہ ایسا ہے میرے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے؟ مثال کے طور پہ ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے آج ہی کہا اپنی تقریر میں کہ چونکہ ہم مل کے کچھ نہیں کر رہے کشمیر کے بارے میں, تو ہندوستان جو ہے وہ ایڈامنٹ ہے, ہندوستان ہٹ دھرم, اور کوئی اس پہ کوئی وزن بھی نہیں. وے فارورڈ دیکھیے, وے فارورڈ دیکھیے کہ سب سے پہلے واقعی آتا ہے پاکستان, اس کے بعد آتا ہے افغانستان, اس کے بعد آتا ہے کشمیر. یہ بہت ضروری ہے جاننا. میری شاہرگ تو ہے, وہ میرے قائد نے کہا میری شاہرگ ہے, لیکن میری شاہرگ ہے, یہ جسم میرا ہے. تو جب جسم ہی نہیں ہوگا تو شاہرگ کون دیکھے گا؟ تو ہم نے کچھ اپنے پرائورٹیز کو سیٹ کرنا ہے. میں نے اپنے ملک کی معیشت کو اپنے, اب آتے ہیں آپ کی فارن پالیسی والے سوال کی طرف. دیکھیے فارن پالیسی کوئی ہوا میں تقریر کرنے کا نام نہیں ہے. فارن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کسی مسئلہ, شیر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں شیر ہوں, وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے, لوگوں کو پتا ہے, جانوروں کو پتا ہے یہ شیر ہے. وہ پوٹینشل آپ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہو. مثال کے طور پہ کتنی فوج ہے جاپان کے پاس, لیکن اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ, اور پھر یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں ملک جو ہے وہ چونکہ کرسچن ہے لہٰذا اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے, اس میں مسلمان ہونے کا. آج میرا پاکستان ترقی کرتا ہے, یہ قرضے کی لعنت ہمارے سے نکلتی ہے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, فوج ہماری بڑی مضبوط ہے, عوام میں جتنی ریزیلینس ہے, اور میرے عوام پہ تو میں قربان جاؤں.
ہمیں صرف ضرورت ہے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کی فارن پالیسی میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر آپ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف ایک لیڈر کا, کسی پرائم منسٹر کا, کسی پریزیڈنٹ کا, کسی فارن سیکرٹری کا کام نہیں ہے, نہ ہی کسی ڈپلومیٹ کا, اور نہ ہی کسی اتنے زبردست خوبصورت اینکر کا. یہ من حیث القوم ہم نے کرنا ہے, اور اپنی ذمہ داری. دیکھیے, جو بجلی کا بل کم کرنے کے لیے کنڈے ڈالتا ہے اس کو بھی سوچنا ہے. جو ریڈی میں بیٹھ کے آپ کے باٹ جو آپ کے ہیں اس کے نیچے مقناطیس لگاتا ہے, یہ جب تک یہ سارا کچھ رہے گا, جب تک ہم جھوٹ بولیں گے, جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے, جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وعدہ کر کے ایفا کرتے ہیں. میرے نبی نے یہ فرمایا. یہ ساری جو معاشرتی اور معاشی علتیں ہیں نا, ان کو ہم نے دور کرنا ہے, اور اسی میں وے فارورڈ ہے. چوہدری صاحب آپ بتائیے گا, آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جو انہوں نے بہت ترقی کی ہے, تو ہم ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے, ہمیشہ بات ہوتی ہے رول آف لا, جسٹس, ایکویلٹی, انیبلنگ انوائرمنٹ, یہی وہ بیسک یہی ہے وہاں پہ رول آف لا فرسٹ. تو دوسرا ہے فالو دی پرنسپلس. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ہمارے ہاں ایک ممبر پارلیمنٹ تھی, شی واز سرونگ ایز اے منسٹر اینڈ شی واز سپوز ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. اچھا. اور اس کی آج سے 15 سال پہلے کی ایک کوئی اس نے ایڈمٹ کی تھی اپنی اپلیکیشن, جس طرح آپ کا ہاسٹل ہے نا ایم این ایز کا, اس طرح وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائزر بنتا ہے, جو منسٹر بنتا ہے, جو ایم پی اے بنتا ہے, وہ انٹائٹل ہوتا ہے اوسلو شہر کیپٹل کے اندر ایک اکوموڈیشن کے لیے. اچھا. تو اس نے اکوموڈیشن کے لیے جب وہ اس وقت وہ ایڈوائزر بنی تو شی واز انٹائٹلڈ. تو اس نے وہ جب درخواست دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یو ول گیٹ دس اکوموڈیشن, یہ 2 روم بیڈ روم اپارٹمنٹ آپ کی ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا جی کیونکہ آپ یہاں پہ رہتی ہیں, آپ کے گھر میں, کیونکہ شی واز ویری ینگ, آپ کے وہاں پہ کوئی ایکسپینسز نہیں, تو یو ہیو ٹو پے ٹیکس آن دی ویلیو وچ یو آر بینیفٹنگ آف دس اپارٹمنٹ. ٹھیک. اس نے یہ کیا کہ اس کو خیال ہے, اسٹوڈنٹ تھی, ینگ تھی, اس نے سوچا یہ ٹیکس مجھے پڑ جائے گا کوئی 10,000. ٹیکس ایویڈ کیا, ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے اس نے ایک نئی دی. اس نے کہا نہیں میں ادھر رہتی ہوں, وہاں پہ میرے پیرنٹس کے ساتھ ایک میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر جو ہے وہ لیا ہو کرائے پہ. تو وہ اس نے ایک فکٹیشیس اپنا ایک کانٹریکٹ جو ہے فرضی وہ اس نے دے دیا, اور وہ دے دیا, بات ختم ہوگی. اب وہ سامنے آ گیا, شی ہیز ٹو ریزائن from the ministership, she has to resign from the deputy chairman of the Labour Party, she has to resign for all public offices. She could function as a member parliament. Morality دیکھیں جی. اور as a member parliament she could function, وہ اس لیے کہ member parliament جو وہاں پہ resign نہیں کر سکتا, تو she has to go on. لیکن morally اتنا pressure تھا کہ اور she was one of the most popular leader in the Labour Party. She was, everybody saying she will be next prime minister. اور luckily, unluckily, she was from the Pakistani origin. ہادیہ تاجک اس کا نام تھا. But she has to resign because she did. ان کا پاکستانی اوریجن ہے. جی اوریجن نام کیا ان کا؟ ہادیہ تاجک. And she was minister and she was functioning as a deputy prime minister for the time being as well. تو یہ پرنسپلز جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ اصول, وہاں پہ یہ کہ بہت ہمدردی میں ان کی آئے آرٹیکلز ہے, لیکن لکھا گیا کہ ہمارا اصول جو ہے اس کے مطابق, کیونکہ سسٹم ہمارا اسلام میں بھی ہے اخلاقیات کا, تو ہم پورا وہ اخلاقی دیکھیں اخلاقیات جو ہے نا وہاں پہ جو اخلاقیات ہے نا ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے, مورل رول ماڈل جو ہے جو, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب سزا ہوتی ہے نا جی, کو کمٹ کرتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا کرائم, تو پبلک آفس بیرر جو ہوتا ہے نا اس کو سزا عدالت زیادہ دیتی ہے. پبلک آفس بیرر, ہاں جی, چاہے مطلب زیادہ ذمہ داری جو ہے علی محمد خان صاحب اور ان کے کولیگز پہ بنتی ہے. وہ اگر ایم پی ہے یا کونسلر ہے کوئی, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی لاجک وہ یہ دیتے ہیں جی کہ ایک تو اس کو سزا ملی ایز اے شہری قانون توڑنے کی, دوسری اس کو سزا ملی کہ ہی واز دی کسٹوڈین آف دی ٹرسٹ آف دی پیپل, تو ہی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات کر رہے تھے ابھی فارن پالیسی کی وجہ سے, دیکھیں ناروے کے اندر جو ہمارے اسکینڈینیوین, وہاں پہ یہ ایک چیز جو بڑا ایک, کیونکہ میں اس کا سسٹم کا حصہ رہا ہوں, کہ وہاں پہ فارن پالیسی جو ہے وہ کنسنسس بیس ہے. فارن پالیسی پہ کبھی کوئی وہاں پہ سیاست نہیں, بائی پارٹیزن سپورٹ ہوتی ہے. بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا ایشو اس طرح کا, ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی طرح بھی کوئی نعرہ نہیں لگتا کہ فلاں ہمارا دوست ہے, فلاں ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو مسئلہ جو مجھے نظر رہا ہے ثاقب صاحب, کہ ہم بڑی آسانی سے نا جذبات میں اور نعروں میں بہ جاتے ہیں. ابھی سی پیک کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ علی احمد صاحب ہے, اگر میں اجازت چاہوں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا. سی پیک جو ہے اٹ از ناٹ اکنامیکل کوریڈور, اٹ از اے اسٹریٹجک کوریڈور فار چائنا, اور چائنا اس سے جتنا بینیفیشری ہے, اور اسی وجہ سے شاید وی آر آلسو فیسنگ سم پریشر فرام دی ویسٹ,
کیونکہ آپ چائنا کو ایکسیس دے رہے ہیں ٹو انڈین اوشن، جو چائنا کی بہت پرانی ڈریم تھی. چائنا کی 65 to 68% امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے گوز تھرو دی انڈین اوشن، اور اس کو اسٹریٹ آف ملاکا میں پریشانی ہے. اور چائنا جو ہے کین ناٹ کم ان ٹو دی انڈین اوشن ٹو پیٹرول دیئر مرچنٹ نیوی. اب اس کو وہ ایکسیس جو ہے ہم تھرو سی پیک دے رہے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں سر حرج یہ ہے کہ ہم سی پیک میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے مشکور ہیں بجائے اس کے کہ چائنا ہمارا مشکور ہو. یہ جو نیریٹو جو ہے پاکستان کو جو مل رہا ہے اس میں، پاکستان کو سر جو ملے گا، میں پاکستان کو جو ملے گا وہ ہم دیکھ لیں گے. مجھے یاد ہے کہ نہر سویز جب جو تھی نا، جب نیشنلائز ہوئی تھی تو سمجھا گیا تھا کہ اب مصر کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہر سویز بھی وہی تھے اور مصر آج بھی اس سے بری حالت میں ہے. تو یہ آپ کسی ایک چیز پہ دینا انحصار نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے دے رہے ہیں. یعنی کہ میرا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں نا فرض کر کے اور فوراً ہی ہم جو ہے نا اس طرف چل پڑتے ہیں اور اپنی کنڈیشنز ہم جو ہے نا ایک جو دوائی ہوتی ہے نا انوار، ایک دوائی جو ہوتی ہے وہ مجھے ٹھیک کرتی ہے لیکن آپ کو الرجی ہو جاتی ہے نا. یہ اب یہ کہنا کہ جی یہ دوائی ہے، اس سے میں تو ٹھیک ہو گیا تھا، آپ کیوں نہیں ہو رہے، تو اس میں تھوڑی سی کیمسٹری ہے، میٹابولزم کی بات ہے. ہم کسی ناروے، ڈنمارک یا سویڈن کو تو مثال بنا ہی نہیں سکتے کہ اس میں فلاں شخص نے اس بات پہ جو ہے وہ ریزائن کر دیا. ہمارے ہاں تو 2 ٹرینیں آپس میں گھس جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور بعد میں یعنی ریزائن کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہونا تو ایسے چاہیے. اور وہ جو میں نے صرف سال اس لیے نہیں دی کہ ایسا ہونا چاہیے، میں نے تو سوال کیا گیا، انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا. ایک منٹ ٹھہرے. پاکستان کو پاکستان کے پس منظر میں رہ کے دیکھیے. ان 2 ٹرینوں کو جو گھس گئیں اور 400 لوگ جو ہیں وہ مر گئے خام خواہ کے. ایک جو کنڈا ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے نا، بدلنے والا، اس کو اچھا. اب جو ویسٹرنائز ورلڈ ہے، جو آپ کا سویلائز ورلڈ ہے، اس میں عوام میں وہ طاقت ہے. آپ نے پہلے اپنے عوام کو طاقت تو دیں. آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری بھولی بھالی عوام جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے دیتی ہے اس لیے کہ آپ نے چاول کی ایک بوری رکھ دی اور یعنی بیٹے کو موٹر سائیکل دلوا دی ہے. آپ ان کو ایجوکیشن تو دیں، آپ اپنا ایجوکیشن ریٹ تو دیکھیں. سر آج سے 82 سال پہلے ایجوکیشن ریٹ ہندوستان میں بہت تھوڑا تھا، اور اس وقت کے عوام نے بڑی دانائی کے ساتھ ووٹ کر کے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. جو پبلک کانشیس ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے، اس کو تو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. علی محمد خان صاحب، سر آپ بتائیے گا، یہ انہوں نے خالد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک آفس ہولڈرز یا بیررز ہوتے ہیں زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. آپ نے جو ہے وہ لیڈرشپ رول عطا کرنا ہے. ظاہر بات ہے اس وقت آپ حکمران جماعت ہے، اور جو اپوزیشن میں بھی ہے وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. جو چینج ہے، پولیٹیکل چینج، وہ پولیٹیشنز ہی لے کر آ سکتے ہیں. یہ جو کانشیس لیول اور یہ جو بات کر رہے ہیں نجم ثاقب صاحب کی 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کوئی بڑا نہیں مستعفی ہوتا، وہ کانٹا بدلنے والے کو جو ہے مرد الزام اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. سر اس چیز کو ہم نے بدلنا ہوگا، تب جا کے قائد کا پاکستان ہم بنا پائیں گے. دیکھیں انوار صاحب، بیسیکلی تو ہم نے قائد کا بھی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان بنانا ہے، کیونکہ یہ خواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی ان کا روحانی فیض ہے جو یہ پاکستان ہمیں قائد کی شکل میں جو ہے وہ ملا ہے. اور اس میں ایک ہی سمپل سی بات پہ اگر ہم عمل کر لیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے دونوں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ دونوں کی بات میں بڑا وزن ہے. ہمیں ان چیزوں پہ تو آپس میں الجھنا ہی نہیں چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو اسی طرف نجم ثاقب صاحب نے بات کی نا کہ ہم نے اپنے عوام کو کیا امپاور کیا، اور جو چوئی صاحب فرما رہے ہیں تو وہ بھی تقریباً اسی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کو دیکھیں. قومی مفاد ہمارا اسی میں ہے کہ ہم نئے نئے ایونیوز، اس کو وسٹاز جو ہیں اس کو ایکسپلور کریں. چائنا ہمارا بہت زمانے کا ساتھی ہے، پہلے دن کا دوست ہے، اور یہ دوستی ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ذاتی مفاد پہ ہو، یہ 2 طرفہ مفاد ہے. ہمیں ڈرنا ان چیزوں سے نہیں چاہیے. دیکھیں ہم ایک بڑی طاقت ہیں، بڑی مضبوط قوم ہے، اللہ کے کرم سے اللہ پہ ایمان رکھنے والی قوم ہے. یہ 1 بیلٹ 1 روڈ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، بلکہ پورے ریجن کے مفاد میں ہے. اس سے دنیا کو ایک نئی جہت ملنے والی ہے. یہ جو ایریا ہے یہ اٹھنے والا ہے. دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے سٹیپ لیا ہے، اور اس کو ہم 4 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 میں سے ثاقب صاحب شاید بہتر سمجھتے ہیں کہ جو روس خان صاحب گئے ہیں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ سے دشمنی لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہم ویسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قومی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں.
जिधर हमें बिजनेस मिलेगा, जिधर हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगी, जिधर हमारे स्टूडेंट्स जाके पढ़ सकेंगे, हमारे लोगों को जॉब मिलेंगी, हम आपस में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकेंगे, आपस में हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे, हम हर उस मुल्क में जाएंगे जिधर मेरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम अपने पाकिस्तान के मफाद में फैसले करें। एक चीज़ अलबत्ता मैं यहाँ कहना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान फर्स्ट विद एवरीथिंग, बट विद कश्मीर नो पाकिस्तान फर्स्ट। कश्मीर एंड पाकिस्तान इज वन। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जब तक शहरग दुश्मन के पैर से आज़ाद नहीं होती, हम पाकिस्तान को मजबूत करने का सोच ही नहीं सकते। ये दो तरफा काम है। वहां जब अली गिलानी साहब ये कह गए ना कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, बात ही खत्म। हमने अब हर तरीके से सोचना है, कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान को हम मजबूर करें, चाहे जिस भी तरीके से हो, कि वो उससे पीछे हटे हो, कि 100 साल मंसूबे नहीं बना सकते। कश्मीरी 100 साल तक हमारा इंतजार नहीं कर सकते, और जब तक हम दिल से इसको मानेंगे नहीं, कश्मीर नहीं आजाद होगा। देखिए हमारे मुल्क में एक ज़रूर मसल है, जब कोई चीज नहीं हल होती कहते क्या तुमने मसला कश्मीर बना दिया। मतलब हम जहन से इस बात को मान गए कि जो चीज हल नहीं होती उसको मसला कश्मीर कहते हैं। तो पहले हम अपने जहन का इलाज करें, हम अपने दिल से माने तो सही कि एक वक्त आएगा और हमारी जिंदगी में आएगा कि श्रीनगर के जामे मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने हम लोग जाएंगे, गवर्नर हाउस पे वहां इस्लाम का सब्ज़ लाली परचम लहराएगा। दिल से माने तो सही, फिर हमारे असाब उसकी तरफ काम करना शुरू करेंगे। देखें कायद आज़म जब फौत हो रहे थे, उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? जाके पढ़े ना फातिमा जिन्ना साहिबा की किताब में माय ब्रदर में क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि मेरा भाई जब फौत हो रहा था तो आखिरी अल्फाज क्या थे? आखिरी अल्फाज थे कश्मीर, कश्मीर, मुहाजिरीन, द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट इंडिया टू पाकिस्तान। कश्मीर, मुहाजिरीन और फ़लस्तीन, ये उनके मुंह मुबारक पे अल्फाज आ रहे थे कि कश्मीर। हमने क्या सीरियसली, जो आज खान साहब ने उसकी बात की भी है, खान साहब ने आज ओआईसी में जब कल स्पीच की उन्होंने ये बात की है अनवार साहब कि हमारे ओआईसी ने, मतलब इस्लामिक उम्मा ने फ़लस्तीन और कश्मीर को फेल किया है। ये उन्होंने अल्फाज किए कि हम उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान कामयाब होगा। एक आखिरी नुक्ता मैं रख दूं, और वो ये है कि देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमारे कौम की एक मुश्तरका सोच भी होनी चाहिए ना, कि हमें एहसास हो कि हमने कुछ लूज किया है और हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है। क्या एक वजीर या एक मशीर या एक सदर का है? ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। अब उनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि हमने जल्दी से जल्दी अपने मुल्क को उठाना है। बिल्कुल, ये अली भाई आपने बिल्कुल सही बात की। 30 सेकंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से हमारी इंटरनेशनल और मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि हम को सिग्नेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के। एक तरह से हम जामिन हैं उस जिरगे में कि हम आपको ये हक अपना दिलवाएंगे। बिल्कुल सही सर। 30 सेकंड। मिनिस्टर साहब ने एक बात की है, उसको रीइटरेट करना बड़ा ज़रूरी है। एक गलतफहमी क्रिएट हो जाती है कि जी रूस के पास गए तो इसका मतलब है कि अमेरिका से दुश्मनी है। ठीक है, हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, और लेकिन ये है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को हम अपनी नज़र से, अपनी मर्जी से चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैड अ गुड डिस्कशन, पुरमस्त गुफ्तगू हुई। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। खालिद चौधरी साहब, आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, और इस तरह कीप अप द गुड वर्क, इसी तरह काम करते रहिए और पाकिस्तान की पहचान बनी है। व्यूअर्स, एंड में चलते चलते यही हम कहेंगे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। 27 रमज़ान को बनाए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब के जो आखिरी अल्फाज थे, सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें ज़रूर होना चाहिए कि हमने अपने आप को वो मुकाम दिलवाना है जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है। उसके लिए पब्लिक ऑफिस बेयरर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट अपोजिशन को लीड करना होगा, और तमाम इदारों को अपने दायरेकार में रहते हुए अपना काम करना होगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।